नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर मोहतरम, अकाबरीन जमात, मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत बड़ा मकाम है कि मैं मंसूरा में सैयद अबू अल मौदूदी की बनाई हुई जमात, एक अजीम जमात, एक सबसे मुनज़्ज़म जमात में पहली दफ़ा आप सब लोगों के साथ आपके सामने एक माशी हालात के ऊपर एक लेक्चर देने आया हूँ। जैसा कि हमारा मौजू है कि जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, जो कि हम हमेशा देखते हैं कि उसको एक बहुत टेक्निकल किस्म का इशू बना के बताया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स इशू बना के दिखाया जाता है। मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है हमारे दिफा के बाद वो हमारी मईशत है। और जो हुकूमत आप देखेंगे वो इन तमाम माशी मसाइल का कोई आपको क्लियर कट जवाब भी नहीं बताएगी और ज़्यादातर ये कहेगी कि ये जो मसाइल हैं ये हमें पिछली हुकूमतों से मिले हैं। तो मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ कि हमारे असल में माशी मसाइल हैं क्या, चीदा चीदा, और मैं कोशिश करूँगा कि इन मसाइल को आपको बहुत आम फहम तरीके से, बिल्कुल सादे तरीके से बताऊँ, फिगर्स को आगे पीछे किए बगैर और इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किए बगैर। और साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट है कि क्या हम जमात इस्लामी की हमेशा से, और जो मजहबी जमातें हैं टू एन एक्सटेंट, वो भी ये कहती रही हैं कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल जो है वो एक इस्लामी निज़ाम में है। तो क्या ये सिर्फ एक मफरूज़ा है या इसमें कुछ हकीकत भी है? तो मेरी कोशिश होगी कि आपको पहले चंद मसाइल का बताया जाए और उसके बाद इनके क्या इस्लामी निज़ाम के थ्रू जो हल है वो हो सकते हैं। मैं अगर देखता हूँ जी, तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी जो आमदन है उससे ज़्यादा हमारे अखराजात हैं, और ये शुरू से ही हमारा मसला रहा है। किसी भी इंसान, किसी भी एक घर, किसी भी एक सोसाइटी, किसी भी एक यूनियन काउंसिल से लेके चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उसके अखराजात उसकी आमदन से ज़्यादा हैं तो उसके अंदर एक गैप होता है, और वो गैप किस तरीके से पूरा होता है? वो कर्जा लेके पूरा होता है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और देरीना मसला है। हमारे कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज हैव बीन लेस देन आवर एक्सपेंडिचर, और हम हमेशा से उसको कर्जे से भरते रहे हैं, और हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंटली इतनी नाकाम रही हैं कि हमारे अखराजात जिस तनासब से बढ़ते गए, हमारे आमदन उस तनासब से नहीं बढ़ी, और ये जो गैप था ये बड़ा होता गया। इसको अक्सर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं उसको ये कहते हैं कि जी ये क्रोकोडाइल जॉ है, कुछ जब तक इसके अंदर आप और कर्जा नहीं डालेंगे ये खुलता जाएगा। दूसरा जो हमारा मसला है वो मैंने इसी में बता दिया कि आमदन और अखराजात का अदम तवाज़ुन और हमारे कर्जे, चाहे वो अंदरूनी कर्जे हैं चाहे वो हमारे बैरूनी कर्जे हैं। तीसरा जो हमारा बड़ा मसला है जिस पे अक्सर बात होती है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, गैर दस्तावेजी मईशत। पाकिस्तान का जो साइज है जीडीपी का वो तकरीबन $310 बिलियन था आज से 2 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी, लेकिन क्योंकि डॉलर गिरा तो इस वक्त हम तकरीबन $270 अरब की मईशत है, जो कि इस वक्त भी दुनिया की 42वीं बड़ी मईशत है। ये जितनी बड़ी मईशत है तकरीबन इतनी ही बड़ी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, गैर दस्तावेजी मईशत। ये हमारा तीसरा बड़ा मसला है। चौथा बड़ा मसला जो है वो हमारे जो कौमियाई गए इदारे थे, जिनको हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसका जिक्र भी मेरे भाई ने भी किया, जिसमें पीआई आता है, स्टील मिल आता है। 22 इदारे ऐसे हैं जो कि एक बहुत बड़ा खसारा देते हैं हर साल, जिसके मैं आपको बाद में जाके एक्सप्लेन करूंगा। वो खसारा आपके तमाम डेवलपमेंटल बजट, तरक्याती बजट, आपके तालीमी बजट और आपके सेहत के बजट और रफ़ाए-ए-आमा के बजट से ज़्यादा है, जो कि 22 इदारे हर साल नुकसान पहुंचाते हैं एक्सचेकर को या हुकूमत को। बाकी हमारी माशरती और सियासी पेचीदगियाँ हैं, और हम हमेशा से सुनते आए कि इस्लाहात की ज़रूरत है, हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं आखिर में उस पर भी आऊँगा कि हमें कौन सी इस्लाहात की ज़रूरत है और वो किस तरीके से की जा सकती हैं, और वो आज तक क्यों नहीं हुई 73 सालों में। ज़रूरी इस्लाहात हैं,
انڈسٹریل اصطلاحات ہیں یا جو بھی اصطلاحات ہیں. اس کے بعد دو ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کہ ابھی بھی ہیں ہمیں اور اگلے 10 سال میں بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر جائیں گے. اس میں ایک موسمیاتی تبدیلی ہے اور دوسرا ہمارا ہم کہتے ہیں یوتھ بلج جو ہمارے نوجوان ہیں. اس وقت ہماری جاب مارکیٹ میں تقریباً 3.25 کروڑ کے قریب نوجوان انٹر ہو رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انٹر ہوتے جائیں گے. اس وقت بھی ہم دنیا کی آپ سمجھ لیں ینگ ترین نوجوان ترین قوموں میں سے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ریونیو جو میں نے پہلا آپ کو مسئلہ بتایا تھا جو ہماری آمدن ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ریونیو کلیکٹنگ ادارہ جو ہے جس نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے وہ ہے FBR. تو FBR بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی حل نکال لے وہ اس کا سب سے بڑا موجب ہے ان حالات کا. ہماری پالیسی میں بھی پرابلم ہے اور ہماری امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں بھی پرابلم ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس. آپ کا جو FBR ریونیو ہے جو ٹیکس آپ کا کلیکٹ ہوتا ہے اس میں صرف 40% ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور آن ایوریج 60% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ایک عام بات ہے کہ جی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس چوری کرتے ہیں. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جس کو ہم ریگریسو ٹیکس بھی کہتے ہیں, اس کو ان ایکویٹیبل ٹیکس بھی کہتے ہیں, یہ آپ کے 22 کروڑ عوام میں ہر کوئی دے رہا ہے. اس کی ایک آسان اگزامپل میں یہ دوں گا کہ آپ ایک صابن خریدنے جاتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان بھی اس صابن کے اوپر اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں, گورنر بھی اتنا ہی دیتے ہیں, میں بھی اتنا ہی دیتا ہوں, اور ہمارے عام مزدور, ہمارا دہقان یا ہمارے گھر کا جو ملازم ہے وہ بھی اس پہ اتنا ٹیکس دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو ان ایکویٹیبل ٹیکس کہا جاتا ہے. اور اس کی شرح ہر بجٹ میں تقریباً 55% ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں آتا تو ہم اس کو بڑھا کے یہ جو آپ کو فیول سرچارج لگتے ہیں, گیس کے اوپر لگتا ہے, ہر چیز میں جو مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی کمر ٹوٹتی ہے, تو یہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہم جب تک انڈائریکٹ ٹیکس کو ریپلیس نہیں کریں گے ڈائریکٹ ٹیکس سے, جو انکم ٹیکس ہے, ہمارے یہی حالات رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 73 سال کا جو آپ کا پاور سٹرکچر ہے, جو لوگ ارباب اختیار ہیں شروع سے لے کے اب تک, جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, جنہوں نے قانون بنانا ہے, جنہوں نے پالیسی چینج کرنی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کرانی ہے, وہی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آج بھی پاکستان میں صرف 22 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, انکم ٹیکس, جس میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جیسے میں یا باقی جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ تنخواہ سے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے. آپ کے بہت سارے سیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے. اب میں بتاتا ہوں کون کون سے ہیں. جی ہم نے سنا ہوگا کہ ہمیں ایگریکلچر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر ٹیکس کسان پہ نہیں لگے گا, ایگریکلچر ٹیکس وہاں پہ لگے گا جہاں انکم بنتی ہے. مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی اس لیے ہوتی ہے کہ آج کی صبح فجر کے وقت ٹماٹر کھیت سے اٹھا تو وہ 20 روپے کلو تھا, اور جب وہ منڈی پہنچا تو وہ 120 روپے کلو ہو گیا. تو یہ 100 روپیہ کدھر گیا؟ یہ 100 روپیہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ شوگر مافیا کہتے ہیں, جن کو آپ ویٹ مافیا کہتے ہیں, جتنے بھی مافیوں کے نام لیں, اور یہ سارے کے سارے چاہے وہ فیوڈل لارڈز ہیں چاہے جو بھی ہیں, وہ آپ کے الیکٹیبلز ہیں اور آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ کا دوسرا حصہ جہاں پہ ٹیکس نہیں ہوتا وہ لارج اسکیل ریٹیل ٹیکس ہے, جو آپ کا ٹریڈ کا ٹیکس ہے. جتنا بڑا آپ کا کاروباری ادارے ہیں, جو اشخاص ہیں, کوئی ٹیکس نہیں دیتا. تیسری جگہ آتے ہیں, تیسرا ہے آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹیکس. اس کا آپ کا ایکویٹیبل ٹیکسیبل سسٹم نہیں ہے. جتنے بڑے آپ کے لارج اسکیل مینوفیکچررز ہیں, میں ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا, اس میں ہر سیکٹر کے لوگ ہیں جو آپ کو اقتدار میں نظر آئیں گے, وہ انکم ٹیکس نہیں دیتے. پھر آتا ہوں میں ریئل اسٹیٹ کی طرف. اس ملک میں سب سے زیادہ کاروبار اور ایک ہی کاروبار چلتا ہے, وہ ہے کہ پلاٹ خریدو اور وہ پلاٹ آگے کبھی نہ کبھی قیمت بڑھ جائے گی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کو ٹیکس نہیں دیا جاتا. میں پھر نام نہیں لوں گا, 3 بڑے ادارے مجھے بتائیں کون ہیں. ٹھیک ہے جی, بحریہ, اس پہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا. آپ کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں, جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے, اسٹاک ایکسچینج کتنے لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں؟
10 لوگ 12 لوگ جن کے اپنے بینک بھی ہیں, جن کے مالیاتی ادارے بھی ہیں, جن کی انشورنس کمپنیاں بھی ہیں, وہ کیپٹل گین ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ خیر, اب آج ہمارا ملک اس صورتحال میں حقیقتاً پہنچ گیا ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ایک فسکل فیلئر ہو چکا ہوا ہے. اس کو میں آپ کو نمبروں سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فسکل فیلئر ہو چکا ہے ہمارا. آج پہلے دن جب ہم بجٹ بناتے ہیں, چاہے وہ عمران خان بنائے, چاہے وہ نواز شریف بنائے, چاہے وہ پیپل پارٹی بنائے, یا اگر آج جماعت اسلامی بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے, تو اس کو جو چیلنج ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 100 روپے کا آپ کا اگر بجٹ ہے تو پہلے دن اس میں سے آپ نے 47 روپے سود کی صورت میں IMF کو, ورلڈ بینک کو اور اپنے ڈومیسٹک بینکس کو دینے ہیں. تو پہلے ہی دن آپ کا 48 روپیہ نکل گیا. دوسری جگہ 17% آپ کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ کتنے ہو گئے جی؟ 46 اور تقریباً 72-73% آپ کا ڈے 1 پہ یہ پیسہ نکل گیا. پھر جو میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا, یہ جو آپ کے قومیائی گئے ادارے ہیں جو ہم گرانٹس اور ٹرانسفرز میں دیتے ہیں, وہ تقریباً 14% ہے. آپ کا حکومت چلانے کا جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 5% ہیں. آپ کی جو پیز اینڈ پینشنز ہیں وہ تقریباً 5% ہیں. آپ کے ادر ایکسپینڈیچرز ملائیں تو آپ ڈے 1 پہ 92 روپے 100 میں سے آپ کے نکل گئے, جو شاید 2 روپے کم ہو جائیں یا 4 روپے کم ہو جائیں, لیکن وہ خرچہ ہے آپ کا. اس کے بعد آپ کے لیے کیا بچتا ہے؟ 8 روپے میں سے 6 روپے یا 5.5 روپے آپ کے پاس ترقیاتی اخراجات کے لیے ہوتے ہیں. اور آن ایوریج پچھلے 30 سال میں صرف 2 سے 2.5 روپے آپ کے پاس سوشل ویلفیئر, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے ہیں. آپ کا ملک کس طریقے سے چلے گا؟ اور ہر مہینے جس طرح ابھی بھی بات ہوئی اور ہر کوئی کرتا ہے کہ آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ جو 47-48 روپے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر سال 2 سے 3 روپے سے. ایک فگر ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ ٹو GDP ریشو, کہ آپ کی جو شرح نمو ہے, آپ کا جو سائز ہے پاکستان کا, اس کے آپ کے قرضے کتنے ہیں. جس دن یہ حکومت آئی تھی تو وہ 71% تھے, آج وہ 87% ہے. تقریباً 7 سے 8% 2 سالوں میں بڑھے ہیں ہر سال. اگر 3 سال آپ اور لے کے جائیں اسے تو یہ 100% سے زیادہ ہو جائیں گے. ہم کمپرومائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل بھی IMF کے پیسے سے ڈل رہا ہو. تو ہمارا سیکورٹی پیراڈائم, ہمارے نظریاتی اور جغرافیائی اساس جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اگلے 2-3 سالوں میں کچھ نہ کیا تو اللہ یہ حامی و ناصر ہو. ریونیو کس طرح فکس ہوگا؟ اب میں آتا ہوں ٹاپک کی دوسری سائڈ پہ, جو کہ اسلامی نظام کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کی آدھی معیشت میں نے آپ کو بتایا انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. وہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ سب سے پہلی وجہ کہ ان کا اعتماد نہیں ہے حکومت پہ اور اداروں پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں گے تو وہ ہم پہ لگے گا نہیں واپس. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے میجورٹی آف رورل ایریاز جو ہیں وہ اس وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے کہ وہ اس نظام پہ اعتماد نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سودی نظام ہے, اس سودی نظام میں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ہم اس وقت بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. میں امیر صاحب محترم کی رہنمائی میں کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اگلے 6 مہینے میں ہم یہ ریسرچ کریں گے کہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام اگر متعارف ہو اور ایسی اخلاص والی حکومت ہو جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو, تو آپ یقین کریں یہ 2.5% زکوٰۃ اور عشر کا نظام صرف آپ لے آئیں تو آپ کے تمام ریونیو کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور کس طرح حل ہوتے ہیں؟ 1 سال میں حل ہوتے ہیں. اس کا میں آپ کو نمبر سے بتاتا ہوں. اس وقت آپ کی جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, مطلب یہ ہے کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اپنی پوری GDP کا, شرح نمو کا, وہ صرف 9.5% رہ گیا ہے. آج یہ اسحاق ڈار کے دور میں 11% تھا. جس دن تک آپ کا یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو 9.5 سے 17% تک نہیں ہوتا, تب تک آپ کا یہ گیپ آمدن اور اخراجات میں رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً دگنا ٹیکس ہمیں چاہیے. اس دن تک یہ حکومت اسی طرح غیر فعال رہے گی اور آپ قرضوں کے اوپر رہیں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے, اور میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ اسلامی نظام اور اس کی جو برکت ہے زکوٰۃ اور عشر میں,
اگر ایک پرخلوص کی عادت ہو اور ایک جینون حل دے تو اس کے تھرو آپ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور آپ کی جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کنورٹ ہو سکتی ہے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف. اسی طریقے سے جو آپ کے یہ ہیں اسٹرکچرل ایشوز ہیں، میں تقریباً جس طرح میرے انٹروڈکشن میں بتایا میں بینکار ہوں، تقریباً 24 سال کا میرا تجربہ ہے، جس میں سے تقریباً 17 سال میں نے اسلامی بینکاری میں لگائے ہیں. میں اس کو اسلامی بینکاری کی بجائے زیادہ بلا سود بینکاری کہتا ہوں، ڈبیٹیبل تاکہ یہ چیز نہ رہے. انٹرسٹ فری بینکنگ پاکستان میں بھی مڈل ایسٹ میں بھی میں 4 بینک اپنے ہاتھوں سے بنا چکا ہوں. میں حقیقتاً آپ کو کلمہ پڑھ کے بتاتا ہوں، جس دن سے میں آیا اور آج بہت فرق آیا. شاید ہم 1% بھی شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھے 2002 اور 2003 میں، آج ہم تقریباً 80 سے 85% شریعہ کمپلائنٹ ہے. ٹائم لگتا ہے. آپ یقین کریں میری ذاتی زندگی، میرے خاندان اور میرے جتنے کلائنٹس تھے جو کنورٹ ہوا کنوینشنل بینکنگ اور سودی نظام سے، اس کے نہ صرف ذاتی زندگی، اس کے کاروبار میں ملٹیپل برکتیں آئیں. آج اسلامی بینکاری صرف 18% ہے، ایک 97% مسلم آبادی کے ملک میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ آپ کی حکومت نہ آپ کا اسٹیٹ بینک اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ یہ شیئر بڑھے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم پالیسی کے ساتھ آئیں، میں خود آپ کو یقین دلاتا ہوں 17 سال لگا کے، اور میری اس چیز کو لوگ انڈورس کریں کہ صرف 3 سال کے اندر یہ شرح جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہو سکتی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف ایک ڈائریکٹو لینا ہے، ایک ریگولیشن لانی ہے کہ تمام بینک اگلے 18 مہینے سے 3 سال کے اندر اپنے 50% برانچیں جو ہیں وہ اسلامی بینکاری میں کنورٹ کریں گے. ہمارے پاس صرف ایک ایگزامپل ہے میزان بینک کی، جس نے کہ صرف برانچیں کھولیں اور کھولتا ہی گیا، اور آج وہ اس وقت پاکستان کا 6واں سب سے بڑا بینک ہے، اور وہ پروفیٹیبلٹی میں بھی سب سے زیادہ ہے، منافع بھی سب سے زیادہ جائز کما رہا ہے. تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ریفارمز کی. ہمیں ایگریکلچر ریفارم کی ضرورت ہے. ہمیں ایگریکلچر ریفارم کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ اس پہ بات ہوتی ہے. اس کی ایک انگریزی کی اصطلاح ہے کہ جی ہمیں فارم ٹو مارکیٹ کے اندر اصطلاح کی ضرورت ہے. ہمارے بیج میں بھی مسئلہ ہے، ہمارے فرٹیلائزر میں بھی مسئلہ ہے، ہماری مٹی میں بھی مسئلہ ہے. ہمارے کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ آڑتی کے ہمیشہ ظلم کا نشانہ بنا رہتا ہے، وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ آڑتی چھوٹے سے لیول سے لے کے آخر تک اس کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے بینکوں کو اور ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو پالیسی کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مشارکہ سٹرکچرز کے اندر آ کے، جس کے اندر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں، وہ نہ صرف ان ساری چیزوں میں انویسٹ کرے، فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس دے، سائلوز بنائے جن کو ہم اسٹوریج کیپیسٹی کہتے ہیں. اس پہ بے تحاشا کام ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کیا جا رہا، صرف اس وجہ سے کہ لیجسلیٹر نہیں چاہتا. اسی طرح آپ کی جو انڈسٹریل پالیسی آپ ہمیشہ سمجھتے ہیں ٹیکسٹائل 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 کے علاوہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے ہماری ایکسپورٹ. ہم کہتے ہیں جی ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھی نہیں رہی. پچھلے 25 سال سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی، اور بڑھتی ہے تو آپ ٹیکسٹائل کو 500 ارب روپے کا یا 600 ارب روپے کا پیکج دیتے ہیں، اپنے پی ایس ڈی پی یا باقی جگہوں سے کاٹ کے، تو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے. اس کا فرق کس کو پڑتا ہے؟ انہی سیٹھوں کو. میں ایک صرف 2 منٹ لوں گا، میرا ٹائم کتنا ہے جی؟ 5 منٹ. میں صرف آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. یہ زمین بڑی زرخیز ہے جی. سب سے بڑی بات، ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ محنتی لوگ ہیں، جفا کش ہیں، جنہوں نے نخلستان بنا دیا ان ریگستانوں کو آج یہاں سے 2 گھنٹے دور. ہمارے ڈاکٹرز، انجینئر، بینکار دنیا کے نمبر 1 لوگ ہیں. سب سے بڑا ہمارا کیپٹل ہمارے لوگ ہیں. چند ایگزامپل ایگریکلچر کی بات کی، بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکچر. پاکستان میجر کراپس میں، ویجیٹیبلز میں اور فروٹس میں، لائف سٹاک میں اور ڈیری میں پوری دنیا میں ہر جگہ 4، 5، 6، 7، 10 نمبر کے اندر ہے. ہم کاٹن میں 6 نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں، ویٹ پہ 7 نمبر پہ ہیں. جب کہتے ہیں کہ پاکستان بمپر کراپ کرتے ہیں، ہم پورے افریقن کانٹیننٹ کو ویٹ دے سکتے ہیں. یہی بات رائس میں ہے، یہی بات گنے میں ہے، یہی بات ہم 4 نمبر پہ دنیا کا دودھ پروڈیوس کرنے والا ملک ہے. 5ویں نمبر پہ ہم کیٹل پروڈیوس کرتے ہیں، لائف سٹاک. اور اس سب سے ایکسپورٹ ہماری انکلوڈنگ ٹیکسٹائل صرف $9 ارب کی ہے ایگریکلچر سیکٹر سے. پوٹینشیل کتنا ہے؟
چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ایک ملک ہے یورپ میں, اس کا نام ہے ہالینڈ. آپ سب نے سنا ہوگا, اتنا سا ہے, ہمارے میرے خیال میں 4 ڈسٹرکٹ بنا کے بنتا ہے. اس کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں, ایک دودھ اور ایک پھول. ان 2 چیزوں سے ہالینڈ $150 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے. اب اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ ہم دنیا کے 4تھے نمبر پہ ہو کے دودھ سے $500 ملین کی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. وجہ صرف یہ ہے کہ نہ نیت ہے نہ ایگزیکیوشن ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ریفارم آئے گی, جہاں لیجسلیٹو چینج آئے گی, جہاں ٹیکس چینج کرنے کی باری آئے گی, مسئلہ کن کو آتا ہے؟ جو کہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں. میری آخری گزارش یہ ہے امیر صاحب محترم, کہ ہمیں جماعت اسلامی کو, میری پورا خاندان جماعت سے ریلیٹڈ ہے, ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ کیا طریقہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سید مودودی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جو تبدیلی آپ اقتدار میں آ کے لا سکتے ہیں وہ آپ سائڈ لائنز میں ہو کے یا لائنوں میں سائڈوں پہ بیٹھ کے نہیں لا سکتے. آج بھی لوگوں کو آپ کا اعتماد ہے. آج بھی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب نعمت اللہ خان آئے تھے تو کراچی تبدیل ہوا تھا, لیکن نعمت اللہ خان کو دوبارہ ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ وہ ملنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. آج بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ کے آئی کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے بہت زبردست تبدیلی لائے تھے, اور آئی بھی تھی. اور میری بھی بات ہوئی, وہ کون سے منسٹر تھے؟ خزانہ کس کے پاس تھا؟ لوکل باڈی کون تھا؟ عنایت اللہ تھا, یہ باقی لوگ تھے. آپ کی پرفارمنس کے اوپر انہوں نے پورے پاکستان میں ووٹ لے لیے, چاہے جس طریقے سے بھی انجینئرڈ ہوئے. تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے, اور میں آخر میں اس پہ ختم کروں گا کہ پاکستان کے پاس, ہماری قوم کے پاس اب وقت کم ہے. اگلے الیکشن میں میری دعا ہے, اور ہمیں اس پہ زور لگانا چاہیے کہ جماعت اسلامی ایک سائزبل تعداد کے ساتھ ایوانوں میں آئے, اور ان لوگوں کو ہم ہی چیلنج کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہی لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ چیزیں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.